अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नजीबुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो अहम वाक़यात पर बात करेंगे जो कल के दिन पेश आई हैं दो अहम शख्सियात के साथ। एक शख्सियत वो है जिसको यहूदियों की मदद मिली वज़ीर-ए-आज़म बनने में, और एक वो शख्सियत है जिसको यहूदियों की साजिश की वजह से वज़ीर-ए-आज़म हटाने में मदद मिली। तो दोनों अहम शख्सियत हैं, दोनों का आजकल बहुत ख़बरों का गर्दिश चल रहा है। तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन जो हमारे सामने है हम उसी के ऊपर देखेंगे। बाकी ऐब जानने वाला अल्लाह ताला है। बाकी हम उससे दुआ करेंगे कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो पहले हम उस शख्सियत पे बात करते हैं जिसको मदद मिली, बैरूनी मदद मिली, यहूदियों की मदद मिली, और मदद मिली भी सिर्फ़ उसके लिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सके। और इसके अलावा पाकिस्तान में उसको हर एक शख्स की उसको मदद मिली जो गद्दार था, यानी जिसको अपने मतलब मुफादात का वो करने थे, जिसको अपने ख्वाहिशात मुकम्मल करने थे। वो तमाम शख्सियत भी इस बंदे के साथ मिल गई है और यहूदियों की मदद भी इसको मिल गई है। तो पहले हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसको यहूदियों की मदद मिली, अमेरिका की मदद मिली, पाकिस्तान में हर उस शख्स की मदद इस बंदे को मिली जो अपने मुफादात पूरे करना चाहता था। उसको अदालत की मदद मिली, उसको पाकिस्तान के हर अदारे की मदद मिली उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने में। और दूसरी शख्सियत वो है जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने साजिश की, उसके अपने साथियों ने साथ छोड़ा, उसके अदालतों ने साथ नहीं दिया, आधी रात को अदालतें लग गईं, उसको बेइज़्ज़त करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जो नहीं करनी चाहिए थी वो की गई। लेकिन खैर उस बंदे की भी है जिसने आखिर तक हार ना मानी, और सलाम उसके साथियों को भी है जिसने आखिर तक उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसे साथी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जो इसको छोड़ कर चले गए हैं वो ऐसा था कि जैसे मुनाफ़िक़त की पहचान करना, यानी इमरान खान साहब का मुनाफ़िक़त की पहचान भी हो चुकी है कि कौन उसका मुनाफ़िक़त करता था और कौन उसका साथी था। तो ये बात तो हो गई वो। लेकिन अमेरिका की कोशिश ये थी कि वो इमरान खान को ऐसे ज़लील करे, ऐसे मतलब उसकी इज़्ज़त ख़त्म करे कि लोग उसको यानी पहचानने से भी इनकार किया करें, यानी कहीं वो जाए उसकी इज़्ज़त के बजाय ज़िल्लत हो। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो हमें कल के रात को देखने को मिल गया। तो मियाँ शहबाज शरीफ जो कि नए वज़ीर-ए-आज़म थे, उनका पहला दौरा था उसका सऊदी अरब का। तो पहले तो उन्होंने तकरीबन 74 अपने साथ बंदे इकट्ठे किए थे कि वो उम्र अदा के लिए जाएंगे, लेकिन एयरवाई ने इसके ख़िलाफ़ ख़बर उठाई कि ये तो गलत बात है, क्योंकि कौमी ख़जाने के वजह से, कौमी ख़जाने की मदद से एयरवाई ने ये बात उठा दी इनके ख़िलाफ़ कि ये लोग कौमी ख़जाने की यानी ख़र्चे से वो उम्र की अदायगी के लिए जाएंगे और वो उम्र करके आएंगे। लेकिन जैसे ख़बर का निकलना था और ऊपर से इन्होंने एक्शन ले लिया, क्योंकि आवाम तो अब पहले आवाम नहीं है जैसे मतलब ख़बरों पे कोई बात चला दी जाती थी तो वो बस ख़बरों तक ही महदूद रहती थी। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बात सेकंडों से भी पहले फैल जाती है। जैसे कल के वाक़ये को आप देख लें, अभी उधर गालियाँ पड़ ही नहीं थी कि पाकिस्तान में पहले बात पहुंच गई कि इनको गालियाँ पड़ गई हैं। तो हम बात करते कल के अहम वाक़ये पे। पहले तो मैं ख़ुद भी मज़म्मत करता हूँ कि ये जो हुआ है ना, जिस जगह पे हुआ ये बहुत गलत हुआ है। वो बहुत पाक जगह थी, ठीक है ना, मस्जिद नबवी बहुत पाक जगह थी, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है वो लोगों के साथ सही हुआ है। तो मैं एक बात वाज़िया कर देता हूँ कि मेरे मुताबिक मैंने जो वीडियो देखी ना, यानी गौर से आप भी देख लेना, मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद का अहाता नहीं था। लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, हमारे नून लीग के जो कारकुन हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि ये मस्जिद की बेहुरमती हुई है। लेकिन आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, और मैं नहीं कह रहा, बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं जो बड़े मुझसे बड़े सहाफ़ी हैं, जो उधर के मतलब जिन्होंने वाक़या अपने आँखों के सामने देखा है, तो उनका ये कहना है कि जिस जगह ये वाक़या पेश आया वहाँ पे लोगों ने जूतियाँ पहनी हुई थी। अगर जूतियाँ पहनी हुई थी तो वो मस्जिद का अहाता नहीं है। पहली बात तो हो गई है यानी ये बात वाज़िया हो गई है कि ये जो लोगों का कहना है कि ये मस्जिद की बेहुरमती हुई है, ये
مسجد سے، مسجد نبوی کے احاطے سے باہر یہ بات ہوئی ہے، جو بھی گالی گلوچ وغیرہ ہوئی ہے نا، لیکن ہوئی پاک جگہ پہ ہے، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احاطہ ہے نا، یہ جو آس پاس اس کا جو مکہ مدینہ ہے، یہ بھی پاک شہر ہے ایک ہوا غلط ہے، لیکن بندوں کے ساتھ صحیح ہوا ہے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ مسجد کے احاطے میں ہوا، یہ مسجد کے احاطے میں نہیں ہوا، یہ مسجد کے احاطے سے باہر ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ مسجد کا احاطہ ہوتا تو یہاں پہ لوگ جوتیاں نہ پہنتے، بغیر جوتیوں کے ہوتے، لیکن یہاں پہ جوتیاں بھی لوگوں نے پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ مسجد کا احاطہ نہیں تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ہی جاننے والا ہے، کیا پتہ میں غلط ہوں یا پھر صحافی غلط ہیں، لیکن دیکھنے والے غلط نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری شخصیت عمران خان صاحب ہے، جنہوں نے ثواب وصال کے لیے وہ مدینہ نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، بلکہ پاکستان میں رہ کر عوام کے ساتھ مل کر ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی، شہر شہر میں دعا ہوئی، گھر گھر میں دعا ہوئی، مسجد مسجد میں دعا ہوئی، اور ایک وہ انسان جو اصالِ ثواب کے لیے مطلب دوسرے مدینہ منورہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اصالِ ثواب کے لیے، اور وہاں پہ اس کو وہ عزت ملی جو نہیں دینی چاہیے تھی۔ بے شک وہ منافق ہے، جو بھی ہے، غدار ہے، جو بھی تھا نا، لیکن انہوں نے یہ ان کے اپنے کردار ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ نون لیگ کے اپنے کردار ہیں۔ اگر ان کے کردار اچھے ہوتے تو کسی کے مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر آواز لگاتے، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں ایک اور بات کرتا ہوں مریم اورنگزیب کے اوپر۔ اسلام میں یہ کہاں پہ ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ عورت عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ آپ ہی سمجھدار بندے ہیں، آپ کو بھی اتنا پتہ ہوگا، میری تو اتنی عمر نہیں ہے، آپ کو زیادہ مجھ سے پتہ ہوگا، لیکن آپ خود سوچیں، خود سمجھیں کہ وہ عورت جن کا ان شخصیت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کام، یعنی ان کے ساتھ ایک کاروبار ہے، ایک کام ہے، تو اس کے ساتھ عمرے کے لیے کیسے جا سکتی ہیں؟ اگر ہو تو پھر تو یہ بھی جائز ہے کہ جو ادھر ان کے ساتھ ہوا ہے پاک جگہ میں، یہ بھی پھر اس کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، اگر صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو بات صحیح ہوگی، اگر 100 طریقوں سے غلط طریقوں سے سمجھو گے تو بات غلط ہوگی۔ تو امید ہے آپ بھی تھوڑا کچھ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ اگر آپ میری بات نہیں سمجھے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک طرف تنقید ہو رہی ہے تو دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، سمجھ آئی نا۔ تو یہ ہم اسلام کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، ہم اپنے دین کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، جو بھی ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن اب ان کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو ایک عمارت میں 8ویں فلور پر جگہ مل گئی، 8ویں فلور پر ایک ان کو پورا فلور دے دیا گیا، 8واں فلور جو ہے ایک عمارت کے اوپر 8واں فلور، اس میں یہ جو شہباز شریف کے ساتھ لوگ گئے ہوئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، ان کو وہ جگہ دے دی گئی، اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مطلب جو ورکر ہے نا، ادھر کا جو کام کرنے والا وہ ان کے فلور پر نہیں جائے گا، باقی جو انڈیا، امریکہ اور جو بھی ملک کا یعنی بندہ ہو نا کام کرنے والا، وہ ان کے روم میں کام کرنے جائے گا، ان کے فلور کے اوپر، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی بہت سوچنے والی بات ہے، لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک دفعہ شروعات ہو چکی ہے، اب ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا پاکستان کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عوام ان کو تسلیم نہیں کر رہی۔ اب یہ جو عوام نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ پورے پاکستان نے فیصلہ کر لیا، یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور یہ ان کو ماننا پڑے گا، اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہی حرکتیں ہر جگہ ہوں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی یعنی جدہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں لندن سے۔ ایک بھائی کا مدینہ منورہ میں استقبال اس طریقے سے ہوا کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، اور دوسرے بھائی کا جو بڑا بھائی ہے اس کا ادھر سے روانگی ایسے طریقے سے ہوئی ہے نا کہ اس کو تو میں کہتا ہوں کہ چلو بھر پانی بھی ہونا اس میں بھی ڈوب مرنا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، جس ٹائم میاں محمد نواز شریف صاحب سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے نا، تو ان کے گھر کے حالات ہیں، گھر کے باہر کے حالات، جو ادھر کے پاکستانی کارکن ہیں، پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے، یہ ان کا احتجاج تھا، جو ان کو گالی گلوچ ملی ہے وہ شہباز شریف سے بھی بڑھ کر ہے،
وہ بھی ادھر آئیں گے، وہ ان کے ساتھ یہاں پہ ملاقات کریں گے اس میں سعودی عرب میں، پھر وہ یہ دونوں مل کر عمرہ ادا کریں گے۔ لیکن اس کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر ان بندوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی، حیا ہوتی نا، تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، آرام سے عمران خان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیتے، پھر ویسے بھی 15 مہینوں بعد 16 مہینوں بعد الیکشن آنے تھے، الیکشن کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے انہوں نے حکومت کرنی تھی۔ لیکن انہوں نے جو یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ کارنامہ کیا، اس کو پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، ہماری عدلیہ بھی ماشاءاللہ سے ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں ہمیں ان کی بھی عزت کرنی پڑے گی، اور مجبور کر دیا لوگوں کو یہ باتیں کرنے پر۔ میں آپ کو خبر بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے پوری سننی ہے۔ اب شہباز شریف دارالامان ہوٹل ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ انہوں نے 21 کمرے بک کیے ہیں، 21 کمرے، اور ان کی آرڈر یہ ہیں کہ جو 8واں فلور ہے 21 کمرے، اس میں پاکستانی افراد کا جانا منع ہے، یعنی کوئی بھی پاکستانی فرد ہے ادھر سروس دینے نہیں جائے گا، چاہے ویٹر ہے جو بھی ہے، ان کو سروس چاہیے نا، انڈیا وغیرہ سب تمام ملکوں کے جائیں لوگ، لیکن پاکستان کا کوئی فرد ادھر نہیں جائے گا سروس دینے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے، وہ پاکستانی سے ڈرتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب ان کا جو کاروباری سلسلے، ان کا جو کاروباری رابطے ہیں، اس کے بارے میں کسی پاکستانی کو پتہ چلے۔ لیکن یہ ہے بہت مشکل ہے۔ اب محمد شہباز شریف نے مکہ مکرمہ بھی جانا ہے، اور ادھر انہوں نے پائے رستے جانا، پیدل جانا ہے، وہاں تو وہ جہاز اڑا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں تو انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے لیے راستہ مطلب ہیلی پیڈ بنایا ہوا ہے، وہ وہاں سے اپنے گھر کے ساتھ، یعنی بچوں کا پلے گراؤنڈ تھا، اس کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ وہ کاپٹر کے لیے جگہ بنا دی اترنے کے لیے، تو وہاں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ مکہ مکرمہ تو کیا بولتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں جا نہیں سکتے، جانا تو ان کو پیدل پڑے گا، اگر پیدل جائیں گے تو ان کو پھر پاکستانی ٹکریں گے، کیونکہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ہر طرف پاکستانی مسلمان ہوں گے، تو ان کو تو یہ یعنی جو یہ سامنا ہے یہ تو کرنا پڑے گا، یہ ان کے بوئے ہوئے بیج ہیں، اور ان کو یہ جو شرمناک ان کے ساتھ ہونے والا ہے نا، جو شرم سے بھی میں کہتا ہوں ان کو، لیکن جو زندہ ہے نا وہ ان کو شرم بھی سہنی پڑے گی، ان کو رسوائی بھی سہنی پڑے گی، تو سب کچھ چیز ان کو کرنا پڑے گا۔ لیکن بس میری آخر میں آپ سے یہی دعا ہے کہ اپنے پاکستان کو تنقید کا نشانہ نہ بننے دیں، ٹھیک ہے نا، اللہ سے دعا کریں پاکستان کے لیے، اپنے لیے، جان کے لیے۔ اب بڑے میاں صاحب بھی چھوٹے میاں صاحب کے پاس آ رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ 2-3 گالیاں سنیں گے، پھر منہ اٹھا کے آ جائیں گے پاکستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔